अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, और जितने भी बेरोज़गार हैं अल्लाह उन्हें मुफ़ीद और मुस्बत रोज़गार के वसाइल मुहैया फरमाए। चलें आज कुछ एहतसाबी गुफ्तगू कर लेते हैं। अब पहली चीज़ तो है कि हम हैसियत कौम तरक्की क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों, तरक्की करने के लिए पहली शर्त ये है कि कौम का होना ज़रूरी है। कौम उसे कहते हैं कि जिसका एक मंशूर, जिसकी एक सिमत और जिसका एक विजन होता है जो वो अपने साथ कैरी करती है। क्या हम बहसीत कौम कहलाते हुए क्या हम कौम वाकई भी हैं या नहीं, या महज हम भेड़ चाल हैं। कौम और भेड़ चाल का जो बुनियादी फ़र्क है, भेड़ चाल में ना कोई सिमत होती है, ना कोई विजन होता है, ना कोई मेंटोरशिप होती है, ना कोई बड़ा मकसद होता है या मंशूर होता है जिसके तहत चला जाता है। हमारी कौम के अगर आप अलमिया देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें रिफ़्लेक्ट करती हैं कि हम एक भेड़ चाल हैं। आप फैशन इंडस्ट्री देख लें, कोई एक फ़ैशन आएगा और हम उसके पीछे भाग पड़ेंगे। आप मार्केट के ट्रेंड्स देख लें, आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख लें कि एक ट्रेंड आएगा और साथ ही सारी कौम बगैर इससे समझते हुए कि इस सिमत में जाना दुरुस्त भी है या नहीं, ये ज़रूरी भी है या नहीं, हम उस तरफ चल पड़ेंगे। ये सारा कुछ रिफ़्लेक्ट करता है कि हम एक भेड़ चाल हैं। अब उस कौम के हिस्सा हैं कि जिसे पिछले कई सालों से भुट्टो आज भी ज़िंदा है के नारे के ऊपर जिसके जज्बात को भड़का दिया जाता है। ये वो कौम है कि शेर दे नारे वजन के या मियाँ दे नारे वजन के या इस तरह के नारों के ऊपर इन्हें भड़का दिया जाता है। ये वो कौम है कि जिसे इमरान खान की किसी भी चीज़ की तारीफ़ करके, उसकी लीडरशिप की तारीफ़ करके भड़का दिया जाता है। ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करती हैं कि हमारा जो सोचने का क्राइटेरिया है या विज़न है, वो कुछ इस तरह का है कि हम रैशनली कभी भी थिंक आउट नहीं करते। हमारा इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि हमें कोई साबका लीडर अगर पसंद है तो उसकी बिहाफ पे आज हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे भुट्टो साहब, अगर नून लीग की कोई साबका ऐसी कारकर्दगी है तो उस पर आज की नून लीग को हम जो है सपोर्ट करते हैं। इस तरह कि मैं कोई इमरान खान के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, मैं उनके भी फॉलोअर से मुखातिब हूँ क्योंकि वो भी बहुत हद तक भेड़ चाल की सिमत इख्तियार करते हैं। पहली चीज़ है कि कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक कौम बनना ज़रूरी है। तो जब तक हम भेड़ चाल के चलन से नहीं निकलेंगे और कौम नहीं बनेंगे तो हम वसीयत अफराद कौम नहीं बन सकते। और जब तक कौम नहीं होती, कौमें तरक्की करती हैं। जर्मनी देखें, जर्मनी हिटलर के बंकर में बंकर आउट होने के बाद किस तरह तरक्की कर गया। जापान पे एक या दो शहरों पे उसके गिरे थे एटम बम, तो वो किस तरह रिकवर करके दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और करेंसी बन गया। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि उनमें एक शऊर, उनमें एक मंशूर, एक पैशन, एक विजन, एक डायरेक्शन थी जिसे उन्होंने फ़ॉलो किया। हमारे यहाँ बेरा रवि और भेड़ चाली बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जहाँ हम सोचते भी हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ने हमें दिया है। अच्छा, तो हम उसे इसके घोड़े किस सिमत में दोहराते हैं उसे भी देख लेते हैं। आप किसी भी लीडर का, पंचायत के सरबराह का इंतखाब करते हुए क्या सोचते हैं। हमारे यहाँ आम आवाम की तो सोच इसी हद तक मुख्तसर है कि इन्हें गली बनवाई सी, इन्हें सड़क बनवाई सी, इन्हें प्लांट लगा देता। हम इस चीज़ को देखते हुए फ़ैसला लेते हैं कि ठीक है जी, क्योंकि साड़ी गली, या आम ज़ुबान में कहते हैं ना, साड़ा लंघा जेड़ा जो गली है, गुजरने का रास्ता है, वो इन्हें सही कराया सी या फलां टाइम ते साड़ा फलां मुफाद इन्हें पूरा किया सी, तो ठीक है जी असी इन्हूं वोट पाना है। बगैर इस चीज़ को देखते हुए कि उस बंदे का करैक्टर और उस बंदे की एक्चुअलिटी क्या है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं तो हमारा रुझान क्या होता है, जहाँ हमें ज़ाती मुफाद नज़र आता है ना, हम उस सिमत की तरफ अपना रुझान ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, फिर बरादरीज़म हमारे में बहुत ज़्यादा है। अगर अपनी बरादरी का खोता भी घर है ना, हम उसे वोट दे देंगे और किसी दूसरे की बरादरी के घोड़े को वोट नहीं देंगे। ये वो कौम है जो खोते को वोट देती है इसलिए क्योंकि ये हम पल्ला और हम बरादरी का है।
اپنے خاندان کا ہے، کھوتے کو ووٹ دے دیتی ہے لیکن کسی اہل آدمی کو ووٹ نہیں دیتی۔ یہ وہ قوم ہے۔ ہم اب اس قدر تعصب میں ہیں، اور تھوڑا عرصہ پیچھے جائیں تو یہ فرقہ واریت کا تعصب بھی بڑا تھا۔ لوگ اس لیے بھی نہیں کسی کو کنسیڈر کرتے تھے کہ پتہ نہیں جی، جیسے وہابی جماعت جب چھوٹی تھی یا بہت پہلے، میں اگر 20-30 سال چلا لوں، وہابی نے ایویں آ گیا تو مسجد بنوا دے گا، ہم اس لیے ایک مثبت انسان کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ان کے علاقے میں ایک پڑھا لکھا پروفیسر جو کہ ایک اہل حدیث منہج سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ کسی چیز میں آگے آ گیا، کوئی چھوٹے موٹے کونسل کے الیکشن لڑ لیے، تو وہ گاؤں ایریا سے بلونگ کرتا تھا، تو ان کے گاؤں میں کوئی اہل حدیثوں کی مسجد نہیں تھی، اور وہ لوگ بننے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو تب یہ فرقہ واریت کا دور تھا، آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو اس کے خلاف جو کمپین رن کی گئی اس علاقے میں کہ جی وہابی ہے تے وہابیاں دا ایجنٹ ہے تے اے مسجد نہ کتھے بنوا لے، اے اودے واسطے آیا ہے تے پورا پلان بنایا ہے مسجد بنوان دا، یہ سارا پروپیگنڈا کر کے اس کے خلاف مذہبی تعصب میں بھڑکا کے اسے الیکشن یا جو بھی وہ ووٹنگ تھی وہ ہروا دی گئی۔ اب وہ کونسلر کے لیے لڑ رہا تھا یا اس علاقے کا پنچایت ہوتا ہے، پنچایت کا ہیڈ سربراہ جو فیصلے کرتا ہے اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ خیر اس نے مجھے واقعہ سنایا فنی کر کے، کیسے بھی ہوتا رہا ہے صاحب کا، اسے اس کے والد نے سمجھا، یعنی سنایا تھا، کیونکہ 25-30 سال پرانی بات ہے، تو اس کے والد کی جوانی کی بات تھی، تو انہوں نے اسے سنائی تھی، اس نے مجھے سنا دی۔ تو یہاں فرقے کی بیس پر جو کیا کہتے ہیں برادری کی بیس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صرف ہم کھوتے کو ووٹ نہیں دیتے، ہم برادری میں کھوتا ہے نا تو اسے لڑکی بھی دے دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی بہتر رشتہ برادری میں نہ ملے، ہم غیر برادری کے گھوڑے کو بھی لڑکی نہیں دیتے۔ تو یہاں تو اس حد تک یہ ہمارے فیصلوں کا معیار ہے، یا یہ ہماری ذہنی سکت ہے، یا یہ ہماری کہہ لیں کہ صلاحیت ہے فیصلے کرنے کی۔ اچھا، ایک تو یہ چیز بھی ہو گئی۔ تو جب تک قومی مفاد ذاتی مفاد سے اوپر نہیں نہ ہوتا، تب تک نہ درست فیصلے ہو سکتے ہیں، نہ درست سمتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، نہ بہتری آ سکتی ہے۔ سارا مسئلہ ہی یہاں آگے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور قومی مفاد کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہم نے ڈسکس کرنی تھی۔ دوسری چیز دوستو جو ڈسکس کرنی تھی وہ دینداری کے پہلو کے اوپر ہے کہ لوگ اکثر دینداری کی بات کرتے ہیں۔ دینداری کیا چیز ہے؟ کیا دینداری محض ٹوپی داری اور 5 وقت کے نمازی ہونے تک مختصر ہے، یا یہ دینداری کسی کی ایک دن میں 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے؟ میں جو سمجھ سکا ہوں یا میں جو سمجھتا ہوں، مجھے دینداری میں 3 وصف ملتے ہیں یا نظر آتے ہیں جو میری عقل پہنچ سکی ہے۔ ایک تو اس میں عبادات ہے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہمارا مقصد حیات بھی بتایا گیا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو قرآن مجید کہتے ہیں، جس طرح آتا ہے قرآن مجید میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ بندہ فکر آخرت، فکر اللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، حقوق العباد جو ہیں اس کے، کیا حقوق اللہ جو ہیں اس کے، کیا یہ اس کے اندر درست ہے یا اس میں خامی ہے، ایک چیز۔ دوسرا جو دینداری کا وصف ہے وہ معاملات ہیں، ڈیلنگز ہیں، افیئرز ہیں۔ جیسے کاروبار ایک آدمی کرتا ہے، کیا اس کی فیئر ڈیلنگز ہیں، یا یہ پیسوں میں ہیرا پھیری ڈنڈی تو نہیں مارتا، یا یہ رشتوں کی حقوق ادا کرتا ہے کہ جس کی جو عزت یا جو جگہ ہے زندگی میں وہ مقام اسے دیتا ہے، کیا یہ اپنے حقوق پورے کرتا ہے یا فرائض اپنے پورے کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں معاملات میں آ جاتی ہیں۔ تیسرا جو وصف ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا اخلاقیات، کہ اس کی اخلاقیات کیسی ہیں، اس بندے کے رویے کیسے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے کہا ایک بہتر مومن، ایک بہتر ایمان والا کون ہے؟ جس کے اخلاق بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دینداری کا ایک وصف اخلاق بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا یہ بھی دینداری ہے۔ اسی طرح معاملات میں، بزنس افیئرز میں فیئر ہونا، اور یعنی کہ 2 نمبری یا غلط کام نہ کرنا، جھوٹ بول کے نہ بیچنا، غرر نہ کرنا، یہ بھی دینداری ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان انسان کا، عبادات کی طرف مشغول ہونا، اللہ کا ڈر، فکر آخرت، یہ بھی جو ہے یہ بھی دینداری ہے۔ تو ہم کس چیز کو کیٹر کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں اگلے بندے کی دینداری کا احتساب کرنا پڑے گا کہ یہ کتنا دیندار آدمی ہے۔ اگر تو آپ ایک بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ، کوئی سمجھوتا یا کوئی کاروباری معاملہ طے کرنے جا رہے ہیں اس طرح کا، تو محض اس چیز کو دیکھنا کہ ان کی اتنی داڑھی ہے اور سر پہ ٹوپی ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ منسلک ہیں، ٹھیک ہے جی یہ دیندار آدمی ہے تو میں اس سے یہ بھی افیئر کر سکتا ہوں۔ ایسے کئی حاجی صاحب آپ کو ملیں گے جو پیسے مار کے بھاگ گئے، ایسے کئی نمازی ملیں گے کہ جو لوگوں کے پیسے نہیں وقت پہ لوٹاتے، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، ایسے کئی لوگ ملیں گے جو حاجی صاحب کہلاتے تھے اور کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے، بازار بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے۔ ایسے کئی حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو غلط مال کو صحیح کہہ کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محض اچھی صورت کا یا ایک دینی صورت کا ہونا محض کافی نہیں ہے، تو وہاں ہمیں اس کی ان افیئرس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ معاملات میں دیندار آدمی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے نمازی پرہیزگار ہے، عبادات میں یہ دیندار ہے، کیا یہ معاملات میں دیندار ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی کسی بہن یا بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں اس کے اخلاق کو سب سے زیادہ ویٹیج دینی پڑے گی، اس کی اخلاق میں دینداری دیکھنی پڑے گی کہ کیا اس کے اخلاق اس طرح کے ہیں کہ اس میں سے دینداری ظاہر ہوتی ہو، جس طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو کیا اس بندے میں اہل و عیال کی اعتبار سے اچھے ہونے والی صلاحیتیں ہیں، یا اخلاق سب سے بہتر اسے کہا گیا جس کا اخلاق بہتر ہے، تو کیا اس میں اخلاق ہے۔ تو انسان زندگی، میری بات یاد رکھیے گا، میں بہت بھاری جملہ بول رہا ہوں، شاید اپنی عمر سے بڑا بول رہا ہوں، کہ انسان زندگی رویوں میں گزارتا ہے، نہ آپ مکان میں گزارتے ہیں نہ سہولیات میں گزارتے ہیں، آپ ان رشتوں اور ان رویوں میں زندگی گزارتے ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو کسی مثبت زندگی کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے ایک مثبت رویے والے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مثبت انسان وہی ہوگا جس کا اخلاق بہتر ہے، جو اپنے گھر اور جس کا اخلاق بہتر ہے اس کے رویے بہتر ہوں گے، جس کا رویہ بہتر ہوگا وہ اپنے گھر کے لیے ایک بہتر اور مثبت انسان ہوگا۔ تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ محض کسی کی دیندار وضاقتہ سے اوپر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ لازماً اس میں کاروباری ڈنڈی بھی نہیں مارے گا اور رشتوں میں بھی استحصال یا غلط رویے نہیں رکھے گا۔ یہ بات درست ہے، میں اس چیز کی نفی نہیں کر رہا۔ ایک بندہ جو دیندار ہے اس سے زیادہ توقع ہے کہ وہ معاملات میں اور رشتوں میں بھی عدل کرنے والا ہوگا۔ اگر اس میں اللہ کا تقویٰ اور یہ ساری چیزوں کا رجحان ہے تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے تو وہ اپنے معاملات میں بھی ڈرے گا اور اپنی آخرت کے لیے بھی ڈرے گا، اور اپنے رشتوں کو بھی اس طریقے سے لے کے چلے گا کہ دن قیامت کو وہ اللہ کو جواب دہ ہے ان چیزوں پہ۔ یہ بات درست ہے، لیکن یہ چیز محض کہ کسی کی وضاقتہ ایسی ہے، اس چیز کا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں کسی اور قسم کی خامی نہیں ہو سکتی۔ تو ان تینوں وصف کو دیکھنا چاہیے کسی بھی انسان میں۔ کئی لوگ عبادات میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں لیکن معاملات میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے عبادات میں کمزور ہیں، ایک پہلو کمزور ہے لیکن دو پہلو اچھے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ دیندار ہوتے ہیں، معاملات میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بڑے ترکھے جسے کہتے ہیں نا، خشک طبیعت بھی ہوتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں، ان کے رویے سخت ہوتے ہیں، ان میں تیسرا وصف کمزور ہوتا ہے۔ کسی آدمی میں دینداری بھی ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے لیکن پیسوں میں ڈنڈی مارتا ہے۔ تو آپ جس طرح کا افیئر اور جس طرح کا میٹر اس بندے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو معاملات دیکھیں، رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو اخلاق سب سے پہلے دیکھیں، باقی دو چیزیں دیکھیں۔ اور کسی انسان کو اوور آل آپ اسیس کر رہے ہیں تو اس میں دینداری، اس کی عبادات کو بھی ایک ویٹیج دیں کہ یہ اپنی اس وقت میں بھی اور اس دور میں بھی اور ان حالات میں بھی اپنے اللہ کی طرف راغب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی دینداری کی وصف ہوں گی، یا اس میں ایک بہتر انسان ہوگا نسبتاً اس انسان سے جس میں جو عبادات سے ہی یعنی کہ غافل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے چلنے والی ہوتی ہیں
کہ آپ کس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کریں۔ تو آج کوئی خاص گفتگو نہیں تھی، کوئی سوال نہیں تھا، خود ساختہ ہی گفتگو ہم نے آج بنائی ہے، جس میں ہم نے اپنی قوم کی رویوں کا اور قوم نہ ہونے کا ذکر کیا، اور پھر دینداری کے کون کون سے وصف ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں انہیں ڈسکس کیا۔ تو اگر آپ بھی ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم کنٹینٹ لے کر آتے رہتے ہیں، مقصد اصلاح ہے، مقصد کسی کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ آپ تک ویڈیو پہنچے گی، آپ آگے پہنچائیں گے، آپ کو اچھی لگے گی، آپ کچھ سیکھیں گے، لوگ آگے سے سیکھیں گے، انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ بن جائے گا۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں جی، اللہ نگہبان۔